अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीना वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और मुख्तसरन चंद फ़ज़ाइल और आपकी हयात करीमा से मुताल्लिक़ चंद बातें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्ज़ कर दी। अब बात बड़ी अहम जो आ जाती है वो ये है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की तारीख़ क्या है। और पूरी दुनिया के अंदर ये बात मशहूर है कि वो 18 ज़िलहज है। और आप हज़रात भी जानते हैं कि आज के ज़माने में ज़्यादातर झूठ और गलत बात ही मशहूर हो जाती। अब यहाँ पर मैं इसको झूठ तो नहीं कहूँगा क्योंकि बड़े बड़े रावी ने इसको रिवायत किया है, लेकिन ये एक बात मैं आपको बता दूँ कि 18 की जो रिवायत है वो साबित नहीं होती। 18 की जितने रिवायतें हैं, 18 ज़िलहज को हुआ, 18 ज़िलहज को मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान हुआ। गदीर खुम के मकाम पर मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किया गया। ये है 18 की हकीकत। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस तारीख़ को शहीद नहीं हुए। जो हज़रात भी ये बात कर रहे हैं वो दूसरों से सुनकर बयान कर दी और बात फैल गई सो है जी। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि तारीख़ी किताबों में लिखा हुआ है और सीयर में लिखा हुआ है और फलां में लिखा हुआ है, लेकिन किसी जगह पर भी सही सनद से एक रिवायत भी नहीं मिली। मुझे तो नहीं मिली, हालांकि मैंने इसके ऊपर घंटों सर्फ किया, कई मुहक्किकीन से पूछा भी हूँ, कई मुहक्किकीन को पढ़ा भी हूँ। किसी के पास सहीह सनद से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 18 तारीख़ को शहीद होना साबित किसी के पास नहीं है। जो भी रिवायत बयान करते हैं या बेसनद, सनद ही नहीं हो उससे पहले, और अगर सनद भी रिवायत की जाती है तो यह ज़ईफ़ आ जाती है। रावी अगर फ़िक़ा हो तो रिवायत करने वाले अशख़ास वो होते हैं जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में थे ही नहीं जी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के मौके पर थे ही नहीं, तो सनद मुनक़ति होगी, सनद ज़ईफ़ होगी, बेल सनद होगी। ये सब 18 की रिवायतें, सब 18 की रिवायतें। मैं आपको बताऊं, एक मुहक्किक है क्या कहते हैं सऊदिया के अल-गब्बान, जी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह गब्बान, सलफ़ी आलिम है, जो कोई आप मौलाई नहीं है इस तरह से नहीं, सलफ़ी आलिम है वहाबिया की तरफ के। बड़ी तहक़ीक़ी किताब मक़तल उस्मान की रिवायत आप लिखते हैं, क्या कहते हैं पूरी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के वाक़यात और उसकी जो क्या कहते हैं असानीद है, सबके ऊपर तहक़ीक़ करके वो 8 कौल नक़ल करते हैं। वो कहते हैं कि एक रिवायत में आता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत 8 तारीख़ को हुई, तरबिया का दिन बोलते हैं ना, 8 ज़िलहज को हुई। और एक रिवायत में आता है कि 12 ज़िलहज को हुई। और एक रिवायत में आता है कि नहर के दिन यानी 10 तारीख़ को हुई। और एक रिवायत में आता है जी, मुख्तलिफ रिवायतें हैं। और एक रिवायत मिलती है कि आपके शहादत 13 तारीख़ को हुई। और एक रिवायत आती है जिसमें 17 का जिक्र है। और एक रिवायत आती है कि इसमें 18 का जिक्र है। और एक रिवायत आती है क्या कहते हैं 28 तारीख़ को। ये सारे 8 रिवायतें उन्होंने बयान करते हैं और कहते हैं ये सारी रिवायतों में जो सही तरीन रिवायत है वो 12 तारीख़ ही है, बाकी किसी की सनद सही नहीं है, किसी की सही सनद नहीं दिन। और मैं अब आप उसके ऊपर मैं आपको हवाले दे रहा हूँ और पूरा मतन यहाँ पर मैं ऐसा कोई कच्ची बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं हबीब अहमद गुफ्तगू कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी से कर रहा होगा जी। अल्लाह ताला के फजल करम से क्या कहते हैं हमारे अपने बुजुर्गों और असातिज़ा से ये सीखे हैं कि बिना दलील बिना हवाले के इतनी क़ुव्वत देकर हम नहीं बोलते कोई बात। और ये जो कुछ कह रहा हूँ, ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ, ये हवाले मैं कहीं से कॉपी किया सो नहीं हुई है। ये हर किताब की असल किताब मैंने खोल कर उसके सफ़े पर जाकर निकाला से इबारतें हैं। ये कोई चीज़ को मैं बगैर पढ़े और सुनी सुनाई कॉपी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ जी। अब लीजिए आप ये अय्याम तशरीक़ कहते हैं इसको। 11, 12 ईद का दिन होता है, ईद के दिन के बाद जो है 11, 12, 13 ये अय्याम तशरीक़ कहते हैं जी, अय्याम तशरीक़। मोहम्मद इब्न साद अत-तबक़ातुल कुबरा में रिवायत करते हैं और सनद सहीह के साथ, याद रखें आप, सनद सहीह के साथ कहते हैं अबू उस्मान अन-नहदी वो वाहिद शख्स है इन तमाम रावियों में। अबू उस्मान अन-नहदी वाहिद शख्स है जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के मौके पर थे। अबू उस्मान अन-नहदी रिवायत करते हैं अन्ना उस्मान क़ुतिल फ़ी औसत अय्याम तशरीक़ कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया अय्याम तशरीक़ के दरमियान में जी। 11, 12 और 13 का दरमियान यानी 12 तारीख़ अय्याम तशरीक़ के दरमियान में 12 तारीख़ को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया। अब तबक़ातुल कुबरा में इब्न साद रिवायत करते हैं सनद सहीह के साथ। फिर आगे बढ़ते हैं, इब्न अबी शैबा सेम जी दूसरी सनद के साथ हज़रत
اسی سند کے ساتھ حضرت ابن ابی شیبہ المصنف میں روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قتل فی اوسط ایام التشریق ان عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایام تشریق کے درمیان 12 تاریخ کو شہید کیا گیا۔ خلیفہ بن خیاط المتوفى 240 ہجری، تاریخ خلیفہ میں، تاریخ کا لفظ سن کر کوئی بھی سمجھے گا کہ کمزور کتاب نے، 240 ہجری ہے آپ کی وفات ہے، یعنی امام بخاری سے پہلے کے آدمی ہیں، یہ سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تشریق کے ایام تشریق کے درمیان یعنی 12 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، یہ بھی سند صحیح ہے۔ امام احمد بن حنبل مسند احمد میں روایت کرتے ہیں سند صحیح کے ساتھ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 12 تاریخ اوسط ایام التشریق یعنی 12 تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ ابو عمر ابن عبد البر جو ہے الاستیعاب میں روایت کرتے ہیں، ابو عثمان النہدی سے روایت کرتے ہیں، اسی سند صحیح کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تشریق کے درمیانی دن یعنی 12 کو ہوئی ہے۔ حضرت اسماعیل الاصبہانی المتوفى 535 ہجری سیر سلف الصالحین میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ اوسط ایام التشریق 12 کو ہوئی ہے۔ جی عز الدین ابن الاثیر، علامہ ابن الاثیر اسد الغابہ میں روایت کرتے ہیں کہ قتل فی وسط ایام التشریق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری روایت سے جی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 تاریخ کو شہید کیا گیا ہے۔ جمال الدین المزی، یہ اسماء الرجال کے سب سے بڑے لوگ کے نام لے رہا ہوں میں، جمال الدین المزی المتوفى 742 ہجری، یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ کوئی نہ سمجھے کہ بھئی آج کے کوئی مولانا لوگ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں، نہیں، جمال الدین المزی تہذیب الکمال میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید تشریق کے درمیانی دن یعنی 12 ذی الحج کو آپ کو شہید کیا گیا ہے، 12 ذی الحج، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وقیل فی ایام التشریق رواہ ابن جریر، جی عماد الدین علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایام تشریق میں آپ کو شہید کیا گیا ہے، ابن جریر نے روایت کیا ہے، حدثنی احمد بن زہیر حدثنا ابو خیثمہ، پوری سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ قد قتل عثمان فزعم بعض الناس انه قتل فی ایام التشریق، بعض راویوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ایام تشریق میں ان کو شہید کیا گیا ہے، پھر وہ سند صحیح کا ذکر کرتے ہیں، ابن کثیر وہ سند صحیح کا ذکر کرتے ہیں اور وہ سند کے صحیح کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایام تشریق کے درمیان میں یعنی 12 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کیا گیا۔ مجھے پتہ نہیں کہ شاید روانی الفاظ میں 12 ذی الحج کے بجائے میں 12 کچھ اور لفظ کہہ دیا ہوں، مگر 12 ذی الحج کو ہی آپ کو شہید کیا گیا۔ برہان الدین الابناسی المتوفى 802 ہجری الشذ الفیاح میں روایت کرتے ہیں وتوفی عثمان رضی اللہ عنہ شہیدا مقتولا سنة 35 وفی ذی الحجۃ یوم الجمعۃ 18 علی المشہور، کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے ذریعے ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا 35 ہجری کو، اور وہ ذی الحج کا موقع تھا، جمعہ کا دن تھا، 18 تاریخ تھی علی المشہور، اور یہی مشہور بات ہے، ودع ابن ناصر الاجماع علی ذلك وليس بجید، اور ابن ناصر علامہ ابن ناصر نے اس پر اجماع کہہ دیا، 18 پر اجماع ہے، 18 تاریخ پر اجماع ہے، وليس بجید، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس پہ نہ کوئی اجماع ہے نہ یہ روایت مضبوط ہے جی۔ فقد قیل انه قتل یوم الترویہ لثمان خلد، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 8 تاریخ کو، عید سے پہلے 8 تاریخ کو بھی شہید ہو گئے، اس طرح کی بھی روایت آئی، واقعی وغیرہ نے روایت کیا اور اس پر انہوں نے اجماع کا ذکر کر دیا، 18 بول دیے اس کے اوپر اجماع بول دیے ہیں، 8 تاریخ بولے اس کے اوپر اجماع بول دیا، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اجماع کا کھیل کیسا ہوتا ہے، یہ جی اجماع کہہ دیے، یہ بھی غلط ہے۔ وقیل للیلتین بقیتا منہ، اور کہا گیا کہ ذی الحج کے صرف 2 رات باقی تھے، یعنی 28 28 یہ بھی روایت ملتی ہے، یہ بھی نہیں۔ وقال ابو عثمان النہدی، اور ابو عثمان النہدی جو ان کے حیات میں تھے، قتل فی وسط ایام التشریق، انہوں نے کہا کہ ایام تشریق کے درمیان میں ان کا انتقال ہوا۔ وقیل لثنتی عشرۃ خلت منہ، قال اللیث بن سعد کی روایت کے مطابق 12 تاریخ میں، بہرحال مختلف تاریخیں ہیں، لیکن ابو عثمان النہدی کی روایت اوسط ایام التشریق کی ہے۔ اور ایک علامہ نور الدین الہیثمی مجمع الزوائد میں اور غایت المقصد میں پوری سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 12 یعنی اوسط ایام التشریق یعنی 12 تاریخ کو، 12 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ کمال الدین الدمیری نے المتوفى 808 ہجری، آج سے 600 سال پہلے کے محقق، فرماتے قتل فی وسط ایام التشریق واقام 3 ایام،
ایام تشریق کے درمیان یعنی 12 ذی الحج کو آپ کو شہید کیا گیا اور آپ 3 دن کے بعد آپ کو آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ یہ پورے ریفرنسز ہے، میں انشاءاللہ تعالی بعد میں ایڈٹ کروا کر ریفرنسز کی پٹیاں ڈلوا کر انشاءاللہ تعالی یوٹیوب پر اپلوڈ کروا دوں گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 911 ہجری، انہوں نے بھی تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل، ان کی شہادت اوسط ایام التشریق یعنی 12 ذی الحج کو ہی آپ کی شہادت رہی ہے۔ ٹھیک ہے، الحسین الدیار بکری المتوفی 966، انہوں نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ 12 تاریخ کو یعنی اوسط ایام التشریق میں آپ کی شہادت کی گئی ہے۔ محمد بن عبداللہ غبان، جو میں بتایا کہ سلفی عالم ہے، بڑا محقق ہے اور کتاب بڑی دمدار ہے، ایسی کچی پکی کتاب نہیں ہے محمد بن عبداللہ غبان کی۔ وہ کہتا ہے والذی ترجح لدی من هذه الاقوال، یہ سارے اقوال یعنی 2 کی روایت، 8 کی روایت، 10 کی روایت، 12 کی روایت، 13 کی روایت، 18 کی روایت، 17 کی روایت، 28 کی روایت، سارے تاریخ میں پڑھ کر سارے روایتوں کو میں ٹیلی کیا، سب کے اوپر میں تحقیق کیا، سب سے زیادہ مضبوط اس میں کیا ہے؟ الذی فیہ انہ استشہد ایام و اوسط ایام التشریقی، سب سے مضبوط روایت یہی ہے کہ ایام تشریق کے درمیانی دن میں آپ کو شہید کیا گیا، سب سے مضبوط روایت یہی ہے، یہ سب سے زیادہ مضبوط روایت ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لصحت نقلہ عن ابی عثمان النہدی، کیونکہ ابو عثمان النہدی سے یہ روایت آ رہی ہے اور سند صحیح سے آ رہی، المعاصر للحادثہ، ابو عثمان النہدی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اس زمانے کے حاضر رہنے والوں میں سے ہے، اس زمانے میں موجود تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت وہ موجود رہنے والے افراد ہیں، باقی جتنے راوی ملیں گے وہ بعد کے لوگ ہیں، لیکن اس زمانے کے راوی سے آپ کو کوئی اور روایت نہیں ملیں گی، ان زمانے کے راوی ابو عثمان النہدی، اور ان سے بیان کی جانے والی جو سند ہے، سند متصل صحیح ہے، پوری کنیکٹڈ ہے، سند کہیں ٹوٹ بھی نہیں رہی ہے، اور جتنے روایت کر رہے ہیں پورے کے پورے ثقہ ہے، اتنی مضبوط روایت کسی اور کی بھی نہیں ہے جی، صحیح لیول کی ایک بھی سند نہیں ہے جو جتنے نمبر دوسرے بتائے جا رہے ہیں، صرف 12 تاریخ اوسط ایام التشریق، ایام تشریق کے درمیانی دن کے اوپر ہی سارے مضبوط روایتیں ملتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وما سواہ، اب یہ 12 تاریخ کے علاوہ جتنے روایتیں ہیں، من اقوال لم یصح اسناد شیء منها، ان میں سے کسی کی سند صحیح نہیں ہے، وکل ما جاء به من اسانید فهي ضعیفہ، جی من اسانید فهي ضعیفہ، جتنے بھی سند اس کے علاوہ آئے ہیں سارے کے سارے ضعیف اسناد ہے، وبعض منها صدر ممن لم يعاصر الحادثہ، بعض سندیں تو ایسی ہے جو ان لوگوں سے روایت لی جاتی ہے جو اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، ان سے روایت لی جا رہی ہے، تو کسی روایت اس میں معتبر نہیں ہے، جو معتبر موثق صحیح متصل جو سند ہے اس سے صرف ایک بات ثابت ہوتی ہے سارے ائمہ کے پاس، وہ ہے 12 ذی الحجہ کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اب اس پر اتنا زور دے کر بولنے کی وجہ کیا ہے؟ 2 باتیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کوئی اور ہو، لیکن لوگ اپنی ضد کی وجہ سے کوئی اور تاریخ منائیں، یہ بہت بے وفائی کی بات ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسی بے وفائی نہ کرو، ایسی بے وفائی حضرت خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسی بے وفائی نہ کرو، ایسی کہ آپ اپنی ضدم ضدی کہ نہیں اس دن تو جو ہے لوگ مولا علی کا جشن مناتے ہیں، ہم مقابل پہ یہ کریں گے، جو ہے اس دن شیعہ لوگ عید غدیر مناتے ہیں، ہم ان کے مقابل پہ کریں گے۔ بھائی صاحب یہ اپنے ذاتی لڑائیاں، اپنے فرقوں کی لڑائیاں اٹھا کے ڈالو کچرے کی کنڈی میں، کوئی کام کے نہیں ہے یہ لڑائیاں، تمہارے کوئی کام کے نہیں ہے، جو حق ہے اسے پکڑ لو، بس جو حق ہے اسے پکڑ لو۔ میں بھی اتنی جو محنت کیا، اتنی جو کوشش کیا میرا مقصد تھا کہ جو حقیقت ہے اس کو ہم مان لیں۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 14 تاریخ کو ثابت ہوتی ہے، 18 کو ثابت ہوتی ہے، 21 تاریخ کو ثابت ہوتی ہے، جو ایکچوئل تاریخ ہے، جو صحیح سند سے ثابت ہوتی ہے، اس کو ہم اپنانا چاہیے، اس دن ان کی یاد منانا چاہیے، ان کے فضائل بیان ہونا چاہیے، ان کے نام سے فاتحہ پڑھے جانا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حق ہے امت کے گردن میں کہ ان کے دن کو اس طرح سے اہتمام کیا جانا چاہیے۔ بہرحال میں اس بیان کے ذریعے میں پھر دہراؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں علماء سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، میں علماء جامع نظامیہ سے اپیل کروں گا، علماء دیوبند سے اپیل کرتا ہوں، علماء بریلی سے اپیل کرتا ہوں، جامع اشرفیہ کہ مجھے معلوم ہے میرا آواز بہت چھوٹا ہے، بہت دور دور تک شاید نہیں جا پائے گا میرے اس چھوٹے آواز سے، علماء ہند و پاک سے میں جو لوگ یہ اردو زبان کے خطاب کو سن کر ان تک بات پہنچ رہی ہے، میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اٹھا کر تھوڑا تحقیق کر لو، کیونکہ یہ دکھ سے اس لیے کہنا پڑتا ہے، جتنے اسلامی کیلنڈر میں اٹھا کر دیکھا، جو ہجری کیلنڈر سے جتنے بنائے جاتے ہیں دیکھا،
تقریباً سارے کیلنڈر سے میں غلط تاریخ لکھی ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی۔ اور جب ہم تصحیح کی بات کرتے ہیں، بعض حضرات سے میں نے ذکر کیا، جب تصحیح کی بات کریں تو فوراً کہنے لگتے ہیں تو آپ تو شیعوں کی طرف مائل ہو جا رہے ہیں، آپ تو غدیر منانے والے دکھ رہے ہیں، رافضی لوگ تو وہ کرتے۔ بھائی رافضی لوگ کیا کرتے ہیں اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ ہم تھوڑے ہم تو اہل السنہ والجماعہ ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ ہے، ہم اہل التحقیق ہے، ہم اہل التصدیق ہے، ہم تحقیق کریں گے، جو حق ثابت ہوتا ہے اسی کو ہم مانیں گے، ہم کو کوئی رسم رواج اور جھگڑے میں پڑنا نہیں ہے، جو حقیقت ہے اسے ماننا چاہیے۔ میں تمام علماء سے یہ اپیل کروں گا کہ اللہ کی خاطر زدم زدی اور گروپ بندی سے باہر نکل کر جو حقیقی تاریخ ہے اسے اٹھائیں، تلاش کریں، تلاش کریں۔ صرف غدیر کی مخالفت اور ولایت کے دن کی مخالفت کرنے کے لیے آپ آنکھ بند کر کے کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے جب میں یہ کہوں گا تو لوگ نکال کے انبار لگا دیں گے حوالوں کے، طبری نے یہ بیان کیا، ابن الاثیر نے یہ بیان کیا، انہوں نے یہ بیان کیا، انہوں نے یہ بیان۔ بھائی بیان بہت لوگ نے بہت کچھ کیا ہے، پہلے والوں نے بیان کیا ہے، بعد والوں نے بیان کیا ہے، صحیح سند سے کیا بیان ہوا ہے؟ جس کی سند صحیح ہے، صرف آپ یہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا تو ہزاروں لاکھوں چیزیں پڑے ہوئے، تو سب مان لیں گے کیا؟ جو صحیح سند سے ثابت ہوتا ہے ثبوت اسی سے بنتا ہے، دلیل وہی بنتی ہے۔ جس کی سند نہیں ہے، جس کی سند صحیح نہیں ہے، وہ دلیل نہیں بنتی ہے۔ علماء بہتر جانتے ہیں۔ میں علماء سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت جو 12 تحقیق کریں، اور اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو رہی تو مجھے بتائیں، میں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میرا طریقہ کار یہ تھا، سابق میں بتا رہا ہوں، میرا اپنا طریقہ کار یہ تھا کہ میں دن کے وقت میں، صبح کے اوقات میں، ظہر کے وقت میں مولا علی علیہ السلام کی فاتحہ کرتا تھا یوم ولایت کے عنوان سے۔ میں مولا علی کی ولایت کی خوشی ظہر کے بعد مناتا تھا، اور نماز عصر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ کرتا تھا شہادت کے 18 تاریخ کو، کیونکہ مجھے بھی پتا تھا کہ 18 تاریخ ہی ہے۔ میرے قدیم زمانے میں ایسا کرتا تھا، مطلب ابتدائی زمانے میں میری اپنی خود کی تحقیق آنے سے پہلے میں اس طرح سے کرتا تھا۔ ظہر کے بعد مولا علی کی فاتحہ ہوتی تھی خوشی کے موقع، اور عصر کی نماز کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم ہوتا تھا، ان کا تذکرہ ہوتا تھا، اور یہ میرا طریقہ کار، میرا اپنا خود کا معمول اس طرح سے تھا۔ لیکن جب میرے سامنے تحقیق آئی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ روایتوں کو ضعیف ثابت ہو جانا، 18 کو شہید ہونے کی روایت ضعیف ثابت، منقطع ثابت اور بالکل ثابت نہیں ہونے کی جو بات ہے وہ پکی سمجھ میں آ جانے کے باوجود صرف ضد کی وجہ سے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، اور جو حق ہے اسے قبول کریں، جیسا حق ہے ویسا بیان کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند پایہ ذات ہے، ذو النورین ہے، دونوں ہجرتوں کو ہجرت فرمانے والے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہے، مؤمنین کے اور مسلمانوں کے خلیفہ ہے، اور سارا کچھ یعنی ان کے امیر المؤمنین ہے، اور کیا کیا ان کے فضائل ہے، شہید ہے، ان کی جو ہے اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر میں آپ کو نام تیزی سے دہرا دے رہا ہوں۔ محمد ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، خلیفہ بن خیاط نے تاریخ خلیفہ میں، احمد ابن حنبل نے المسند میں، ابن عبد البر الاستیعاب میں، ابن عبد البر میں سند نہیں ہے لیکن اوپر کے چاروں نام جو بتایا سند صحیح کے ساتھ، ابن عبد البر الاستیعاب میں، اسماعیل الاصبہانی، ابن عبد البر نے بھی سند روایت کی ہے لیکن وہ اوپر والوں کی سند ہی کو انہوں نے نقل کر دیا تھا۔ تو محمد ابن سعد طبقات الکبریٰ میں، ابن ابی شیبہ المصنف میں سند صحیح کے ساتھ، ابن سعد سند صحیح کے ساتھ، خلیفہ بن خیاط سند صحیح کے ساتھ تاریخ خلیفہ میں، احمد ابن حنبل اپنی مسند میں سند صحیح کے ساتھ، ابن عبد البر الاستیعاب میں سند صحیح کے ساتھ، اسماعیل الاصبہانی سیر سلف الصالحین میں، حافظ ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں، عز الدین ابن الاثیر اسد الغابہ میں، جمال الدین المزی تہذیب الکمال میں، عماد الدین ابن کثیر بدایہ والنہایہ میں، برہان الدین ابناسی الشد الفیاح میں، نور الدین الہیثمی غایت المقصد اور مجمع الزوائد میں، کمال الدین الدمیری حیات الحیوان الکبریٰ میں، جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں، حسین الدیار البکری تاریخ الخمیس میں، اور دیگر علماء نے اس کے اوپر تحقیق و تصدیق کی کہ یہی 12 تاریخ 12 ذی الحج حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا فیض سے مالا مال فرما، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو کارنامے ہیں، آپ لوگ کی جو قربانیاں ہیں، ان سے ہم کو بھی کیا کہتے سبق لینے اور ان کی اقتداء کرنے اور ان کے راہ میں چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اور اللہ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے تو راضی ہوا ہے، اے اللہ ہم کو بھی اس طرح کے عمل کرنے اور اس طرح کے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے بھی راضی ہو جا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ
تبارک و تعالی اعلیٰ العلیین میں مقام عطا فرمائے، اور ساری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے حسن اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔